अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब। मुज़फ़्फ़र साहब को जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका और आपके देखने वालों को भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे मुज़फ़्फ़र साहब ज़रा भारत की और पाकिस्तान की। और अभी-अभी जो है हमारे यहाँ तो वो जैसे कहते हैं कि अभिनंदन साहब का भी बड़ा जश्न मनाया गया और बहुत टाइम तक हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी एक हंगामा था। लेकिन आप क्या कहेंगे कि भारत जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, उनके यहाँ कई लोग विज़िट कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उन्होंने भी विज़िट किया भारत को। पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि अगर हम आज की ही बात करें तो आपने देखा कि केपीके में फिर एक बार अटैक किया गया और पाकिस्तान मुसलसल इसी किस्म की जी, प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, जो हम जिसको टेररिज्म की बार बार बात डॉक्टर जयशंकर ने भी की है, लेकिन ये कि पाकिस्तान उसमें से निकल नहीं पा रहा। कैसे देखते हैं कि आप अगर दोनों कंट्रीज को देखें, इनकी प्रोग्रेस को, खासतौर पर पाकिस्तान की? देखिए अभी तो प्रोग्रेस की बात की है। जैसे आपने बताया कि आज 3 मुख्तलिफ जगह पर अटैक हुए पाकिस्तान में। एक अकोड़ा खटक में, जो आपको पता है कि वो जो हकानी एक मदरसा है वहाँ पर मशहूर, उसके अंदर अटैक हुआ है। और वहाँ पर एक जो बहुत ही अहम एक जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के जो लीडर हैं वो वहाँ पर शहीद हुए हैं। उसके बाद कोयटा के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ है और इसी तरीके से एक और जगह पर अटैक हुआ है। 3 मुख्तलिफ जगह पर अटैक्स हुए हैं। और ये जो बताया जा रहा है कि ये जो अकोड़ा खटक के अंदर अटैक हुआ है, ये मौलाना साहब जो है इन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की थी, जिसके अंदर इन्होंने तालिबान को क्रिटिसाइज किया था। हालांकि आपको पता है कि ये यही वही मदरसा है कि जहाँ पर जब रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ जब मुजाहिदीन तैयार हो रहे थे, तो ये एक गढ़ था। इसी मदरसे के अंदर सारा कुछ, यहाँ पर वो ट्रेनिंग कैंप्स और सारी चीज़ें यहाँ पर ही होती थी। लेकिन इनको सजा क्या मिली कि इन्होंने तालिबान को क्रिटिसाइज किया और बोला कि जो आप खवातीन की तालीम को आपने बैन किया है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उनका खुमियाजा उनको क्या भुगतना पड़ा कि उनके अपने ही लोग, इनके अपने ही, अभी जो सराजुद्दीन हक्कानी जो है वो वहाँ पर जो तालिबान के लीडर हैं, वो भी इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं। और बहुत सारे जो काबीना के लोग हैं वो इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं। और उन्हीं लोगों ने अपने ही बंदे को इस वजह से मार दिया कि इन्होंने उनके ऊपर जो है वो क्यों उनको रोका। ये मसले देखिए, पाकिस्तान के मसले जो है, अभी तो हम प्रोग्रेस की आप बात करें, अभी तो हम मसलों से निपट रहे हैं कि यहाँ से टीटीपी हमारे ऊपर अटैक कर रही है, ऊपर से बीएलए वहां से हमलावर हो रही है। तो अंदरूनी तौर पर भी काफी जगहों पर हमारे जो मसाइल चल रहे हैं, तो हम तो उनसे निपट रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी चल रही। तो बाकी अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर मसाइल भी हैं, लेकिन उन्होंने उन मसाइल को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, बड़े अच्छे तरीकों से उन्होंने उनको हल किया है। और यही वजह है कि वो अब, आज मैं देख रहा था कि उनकी जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट जो है वो 6 से ऊपर है, यानी 7 के आसपास है। और हमारी जीडीपी अगर देखी जाए तो हम तो 1 और 2 के दरमियान में ही वो घूमते फिरते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें जो मसाइल का सामना, सबसे मैं जो समझता हूँ, मैं अभी सोच रहा था जब आपने मुझसे ये टॉपिक की बात की, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान के मसले हैं क्या। अगर हम एक लिस्ट बनाए ना आरजू जी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मसले हैं कि हम दहशतगर्दी से निपट रहे हैं, उसके अंदर हमारी अपनी गलतियां हैं। मेन चीज तो यही है कि हमारी अपनी गलतियां जिनका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ एक माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है कि जो, मैं आपको ये बताऊं कि मैं अभी रिसेंटली रहीमिया खां के अंदर था। एक छोटा बच्चा हमारे घर के अंदर, वहां पर मेरे जो हमारे मेहमान थे, एक छोटा बच्चा वहां पर आया हुआ था। वो कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। और मैंने उससे पूछा, बच्चा आके बैठा, मैंने कहा बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? तो आजू जी उसने मुझे ये जवाब दिया कि मैं बड़ा होके मुजाहिद बनूंगा। तो मेरे ना रोंगटे वहां पर खड़े हो गए। मैंने कहा यार, इतना छोटा सा बच्चा
اور وہ بات کیا کر رہا ہے کہ میں مجاہد بنوں گا. تو میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا, اور مجاہد ہوتا کیا ہے, آپ مجھے مجاہد کی ڈیفینیشن بتائیں گے بیٹا کہ مجاہد کیا ہوتا ہے. کہتا کہ جی میں کافروں کے ساتھ میں جنگ کروں گا, میں کافروں کے ساتھ لڑوں گا. تو میں نے کہا بیٹا آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پاک حفظ کریں, اس کے بعد میں آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں, آپ انجینئر بنیں, آپ ڈاکٹر بنیں, آپ سائنسدان بنیں, آپ اس ملک کی خدمت کریں. میں نے کہا مجاہد بننے سے کیا ہوگا, آپ کسی کو مار دیں گے, کوئی آپ کو مار دے گا, کہانی ختم ہو گئی. جو پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگ ہیں, بلکہ پوری دنیا کے لوگ, آپ کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی جو ہے آپ کی ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ ذہن سازی ہوئی کیسے. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں ایک مسجد تھی, میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو وہاں پر بات چل رہی تھی, انہوں نے مجھے بٹھا کے اس طرح یہ سمجھائی چیزیں. تو یہ دیکھیں نا, ایک چھوٹا بچہ جس کو ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے اور اس کی ذہن سازی ہو رہی ہے. ابھی بھی یہ دیکھیں ایلیمنٹس پاکستان کے اندر یہ پائے جا رہے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, اور جو مائنڈ سیٹ ایک کریٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہم تحریک لبیک کی بات کریں, میں یہاں پر اگر زیادہ کھل کے بات کروں گا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ نعرہ لگ جاتا ہے, وہ سر تن سے جدا والا. تو اس طرح یعنی کہ ہم ابھی تک اپنی نسل کو صحیح راستے پہ نہیں ڈال سکے کہ ہم پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کا روڈ میپ کیا ہے. اس کی ایک ہوتی ہے نا ڈائریکشن پہ, ہم سیدھی ڈائریکشن پہ ڈال دیں گے کہ گاڑی کو اگر کسی منزل کے اوپر ڈالیں گے تو کسی نہ کسی دن وہ گاڑی اپنی منزل تک پہنچ جائے گی. ابھی تک تو ہم بھٹک رہے ہیں. جب سے پاکستان ایک ملک بنا ہے تب سے ہماری ڈائریکشن صحیح ہوئی نہیں, ہمیں صحیح طریقے سے کسی نے لیڈ کیا ہی نہیں. قائد اعظم تھے, وہ جیسے ہی پاکستان بنا ان کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد میں اس ملک کے اوپر جس نے بھی حکمرانی کی, جس نے بھی حکومت کی, جو بھی پاور میں آیا, اس نے اپنا ذاتی فائدہ سب سے پہلے رکھا, اور اس نے اس ملک کو جو ہے وہ سائیڈ پر کر دیا. اپنے فیملی کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے گھر کو انہوں نے ترجیح دی, اپنے یار دوست سارے ان سب کو انہوں نے آگے رکھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اوپر جو حکمران بنے ہیں, میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں سب کے. میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا کہ میں عمران خان کی بات کروں, میں جو اس وقت حکمران پارٹی اس کی بات کروں, سارے کے سارے کہ وہ اس ملک کے اوپر جس نے بھی حکمرانی کی, اس نے جو ہے وہ اس ملک کا کبھی سوچا ہی نہیں. آج میں یہ آپ کہتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر انڈیا نے بہت کام کیا, گرین انرجی کے اوپر کام کیا, اور دنیا کے پوری ابھی جو آپ نے بات کی یورپی یونین کی جو چیف آئی, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کی جتنی ان کے لیڈروں کی رسپیکٹ ہوتی ہے, جتنا ان کا وہ وہاں پر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انڈیا کا وزٹ کریں, یا انڈیا کے جو لیڈر ہیں وہ ان کے کنٹری کا وزٹ وہاں پر ہو. تو یہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے. ابھی میں حال ہی میں جیسے کہ رحیم یار خان بھی تھا, تو وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ جو کراؤن پرنس جو ہے وہ آئے تھے یہاں پر, جو ابو ظہبی کے, دبئی کے, تو وہ شہباز شریف ان سے ملنے وہاں پر گئے, اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسلام آباد وزٹ کریں, لیکن انہوں نے کہا بھائی میں نجی دورے پہ آیا ہوں, میں پرسنل وزٹ پہ آیا ہوں, میں پاکستان کے سرکاری دورے پہ نہیں آیا. تو وہ وہاں پر انہوں نے شکار وغیرہ کھیلا, انہوں نے وہ انجوائے کیا, اور وہیں سے وہ واپس چلے گئے. اتنی تو ہماری اوقات ہے, اتنی تو ہماری وقت ہے کہ ایک جو کسی دوسرے ملک کا جو اگر لیڈر آتا بھی ہے, آپ کے ملک میں آتا ہی ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے ذاتی گھومنے پھرنے آیا ہوں, میں نے کوئی سرکاری وزٹ نہیں ہے میرا. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ہم کیسے کمپیریزن کریں, ہمارے ابھی ہم اس لائن میں پہنچے ہی نہیں کہ جو ہم کسی چیز میں بولیں کہ جی ہمارے یہ 19 ہے, وہ ہم 18 ہے, یا وہ 22 ہے, ہم 20 ہیں. ہم تو اسی لائن میں ہیں ہی نہیں. پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں, کن کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, کن کو ہم نے ووٹ کرنا ہے, کن کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نکل جائیں باہر بازار میں. کبھی میں نکلا ہوں, میں مائک لے کے نکلا ہوں, پوچھا ہے لوگوں سے کہ آپ کے لیے سب سے پہلے کیا ہے, تو کوئی کہتا ہے میرے لیے اسلام پہلے, کوئی کہتا ہے میرے لیے عمران خان پہلے, کوئی کہتا ہے میرے لیے نواز شریف پہلے. کسی نے یہ نہیں بولا کہ میرے لیے پاکستان پہلے.
تو جب تک ہماری اپنی سوچ نہیں بدلے گی، ہم ایسے لوگوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے کہ جو اس ملک کے بارے میں سوچیں گے، تو تب تک تو ہم ایسے ہی، آپ 70-75 سال ہو گئے ہم آج بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ترقی نہیں ہو رہی، پاکستان پیچھے رہ گیا. تو میرے خیال میں آنے والی جو نسل ہے وہ بھی ایسے ہی بیٹھ کے پروگرام کیا کرے گی، یہی سوال ہوں گے اور یہی جواب ہوں گے، جب تک یہ کہ ہماری سوچ نہ بدلی، ہم نے بہتری کے لیے نہ گئے، یا ہمارے لیڈروں نے اس ملک کے بارے میں نہ سوچا. آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے حکمران آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو پرائیورٹی دینی ہے، اس ملک کو ترقی دینی ہے. یہ سارے اپنے مفادات کے لیے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے تو یہ ترامیم کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے تو قانون سازی کرتے ہیں. کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے بھی قانون سازی کریں، اس ملک کے عوام کے لیے بھی قانون سازی کریں، ان کے لیے بھی سوچیں کہ یہ اس ملک بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اور آج وہ کس حالت کے اندر ہے کہ ہمیں ایک بیکاری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی ہمارے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا چاہتا. کسی ہمسائے کنٹری کے ساتھ ہمارے ریلیشن دیکھے ٹھیک نہیں، ایران کے ساتھ دیکھ لے، افغانستان کے ساتھ دیکھ لے، انڈیا کے ساتھ دیکھ لے. تو کیا ہم نے کیا پایا، کیا ہے ہم نے 75-76 سالوں کے اندر حاصل کیا ہے؟ کبھی یہ سوچے تو صحیح، یہ بیٹھے تو صحیح. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دو دن اگر یہ بیٹھے یہ سوچے تو یہ اگر چاہیں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی اور میرے خیال میں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ حل کیوں نہیں کر رہے مظفر صاحب؟ آپ یہ بتائیے نا کہ ابھی انہوں نے وہ ابھینندن کے جو جہاز گرا تھا یا گرایا گیا تھا اس کے اوپر ایسے جشن منایا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، پورا دن ٹی وی چینل پر ہمارے وہی آتا رہا، لگا ہم نے پتہ نہیں کون سی جنگ جیت لی، کون سا کارنامہ کر دیا. کئی ہمارے کچھ میڈیا کے ساتھی کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے کولیگز کہہ لیجئے، وہ اپنے ٹویٹر پہ لکھ رہے تھے کہ جی ہم نے 2 جہاز گرائے. وہ رپورٹ میں نے کی، میں نے ان کو لکھا بھی، میں نے کہا دوسرا پائلٹ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے مجھے نہیں دیا کہ دوسرا پائلٹ کہاں ہے. تو ہم کب تک اسی قسم کی حرکتیں کرتے رہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو اٹیک ہوا ہے آج KPK میں، اور اسی قسم کے اٹیکس یہاں پر ہوا کرتے ہیں، پھر سے شروع ہو گئے، بلکہ 3 اٹیکس جو ہے وہ ہوئے ہیں. ایسی صورت میں کیا بھارت اپنی بات کی طرف صحیح نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ٹیررزم کو روکیے پھر ہم بات کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ جو آج اٹیک ہوا، حامد الحق ان کا نام ہے، مولانا حامد الحق، ان کے والد کو بھی اسی طریقے سے اسیسینیٹ کیا گیا تھا، ان کو بھی مارا گیا تھا. اور بالکل بات صحیح ہے کہ کوئی بھی جو ملک ہے، کوئی بھی پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے کہ اس ملک کے اندر چل کے آ رہا. میں آج ایک تجزیہ نگار کے وہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کی وجہ سے یہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ اس کو ملتوی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں، پنجاب سیف ہے، کراچی بھی سیف ہے، اور اس وجہ سے یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ان علاقوں کے اندر اتنی جو ہے وہ کام خراب ہوا ہے تو اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری نا. ہم نے اس کو ٹھیک کرنا، کہ باہر سے کسی قوت نے آ کر تو نہیں ٹھیک کرنا. ہم ہر چیز کا الزام جو ہے وہ ہمسایوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو راہ کی سازش بولتے ہیں، کبھی کسی کو بولتے ہیں. تو یہ ساری دوسری آپ نے جو بات کی نا کہ وہ ابھینندن والا معاملہ، تو دیکھیں میں یہاں پر جو ہے نا وہ دونوں ملکوں کے میڈیا کو قصوروار، آپ نے انڈیا کا، آپ کو میرے خیال میں انڈیا کبھی اگر میڈیا دیکھیں گے تو وہ 26 تاریخ کو انہوں نے بھی اخیر کی ہوئی تھی اپنے میڈیا کے اوپر کہ پاکستان کے اوپر ہم نے اسی دن سرجیکل سٹرائک کیا تھا، اور پاکستان کو جو ہے وہ نانی یاد کروا دی تھی، پاکستان کو چھٹی کا دودھ وہ ہم نے کیا تھا سارا. تو وہ اگر آج ابھی بھی آپ کوئی انڈین میڈیا کھول لیں گے، کسی بھی چینل کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر بھی بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی، اور ہر وقت وہ پاکستان کا ہی نام لیتے رہتے ہیں وہاں پر کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ ہو گیا، پاکستان کے اوپر جو چڑھائی ہوگی، طالبان جو ہے پاکستان کے اوپر بالکل آ کر پہنچ گئے، اب قبضہ کر لیا انہوں نے. اب وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا بھی اس میں شامل ہے، ہم اس میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، اور انڈین میڈیا بھی، یہ لوگوں کے اندر جو اصل میں جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے یہ دونوں میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اپنے کنٹرول پہ رہنا چاہیے، اور ان کو چیک کرنے کے لیے ہر ملک کے اندر کوئی اس طرح کا قانون ہو کہ جو چیک کرے کہ وہ لوگوں کو بھڑکا تو نہیں رہا، پرووک تو نہیں کر رہا، اس کو کچھ ایسی چیزیں تو نہیں کر رہا کہ جو ہے نہیں. اور لیکن وہ اب کیا کہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی پالیسی ہو، انڈیا کی اپنی پالیسی ہو، اور پاکستان کی اسٹیٹ کی اپنی پالیسی ہو، اسی پالیسی کے تحت چل رہے.
لیکن یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کے اس وجوہات ہیں اس میں، اور ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بلایا گیا تھا. آپ دیکھیں، اب آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، اگر آپ کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہوں گے، جی ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، پاکستان کو ایسے کر دیں گے، پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا ڈیفینس تو کریں گے. تو یہ ہے کہ اس طرح کے میرے خیال میں جو پروگرام ہیں ان کو بھی اپنے سوالات کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور ساری چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے. آپ کا اس چینل پہ آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم جو نفرتیں 75-76 سالوں سے دونوں ملکوں کے درمیان ہیں ان کو کم کیا جائے. جب آپ کسی بھی پینلسٹ سے بات کرتی ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو کبھی آرزو جی آپ بتائیے گا، آپ کو کبھی فیل ہوا کہ وہ انڈین ہے، ہم پاکستانی ہیں؟ ایسے ہی لگتا ہے نا کہ جیسے ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپ شپ بھی لگ رہی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم ایسے ہمارے ریلیشن اچھے ہیں، ایسے ہی سارے جو پاکستانی ہیں، سارے انڈینز ہیں، ان کے بھی ریلیشن اچھے ہو جائیں اور دونوں حکومتوں کے بھی ریلیشن اگر اچھے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں نفرتیں جو بانٹنے کی بجائے، نفرتیں بڑھانے کی بجائے پیار محبت اور جو ہے وہ امن اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ اس کو فروغ دے، تاکہ جو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ایک تیز آندھی اس وقت چل رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک دیا ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، ایک محبت کا، امن کا اور پیار کا، وہ بجھ نہ جائے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں پاکستانی میڈیا بھی قصوروار ہے اور اس میں انڈین میڈیا برابر کے یہ دونوں قصوروار ہے کہ جو دونوں ملکوں کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے درمیان نفرتیں بڑھا رہے ہیں. لیکن مظفر صاحب، جیسے کہنا چاہیے کہ جیسے کشمیر کا چورن اب سیل نہیں ہوتا، ایسے امن کی آشا والا چورن بھی سو سیل نہیں ہوتا نا. میں مانتی ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ بات کرتا ہے، میڈیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے جہاں تک آپ کہہ رہے بھڑکاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تو ٹھیک ہی بتاتا ہے نا. پلوامہ، اڑی اور پٹھان کوٹ، اس کے ساتھ آپ کا کارگل، کئی چیزیں وہ صحیح بھی تو بتاتے ہیں. وہاں سے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں کشمیر میں، ہمارے یہاں سے بولا جاتا ہے کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ہم نے یعنی اسٹیٹ نے اسپانسر نہیں کیا، یہ کہا جاتا ہے. لیکن وہ اصل میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہی کرنے کے لیے تو گئے ہوتے ہیں، ورنہ روکا کیوں نہیں جاتا. اسی طریقے سے وہاں سے جب ہم نے جو ہے ان کے ایک بلوچستان سے ان کے ایک صاحب کو پکڑ لیا تھا، وہ کلبھوشن جادیو، تو ہم نے بھی کہا کہ ان کے اوپر ایلیگیشنز لگائیں. لیکن پرابلم یہ کہ صرف انکار کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر میڈیا کے ہی کہنے سے کچھ ہوتا تو ابھی تک تو جنگیں شروع ہو گئی ہوتی ہیں. جس طرح سے میڈیا بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ بس اٹیک کر دینا چاہیے، کھیل بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم بالکل اس کو ایک دم دوسری ڈائریکشن میں بھی تو نہیں لے جا سکتے کہ جی بالکل ہم امن چاہتے ہیں تو ہماری حرکتیں تو امن کرنے والی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی نا، صرف نقصان ہمیں ہی ہو رہا ہے. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ابھی حال ہی میں جو آپ نے پلوامہ کی بات کی، اری کی بات کی، وہاں پر جو اٹیکس ہوئے اور اس پہ پاکستان کا نام وہاں پر لیا گیا. آپ میرے خیال میں آپ نے کشمیر وزٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کشمیر جو ہے وہ اس کا جو ایک بارڈر ہے، وہ کبھی وہ پہاڑ آ جاتا ہے، کبھی وہاں پر دریا آ جاتا ہے، اس طرح کا ہے دونوں طرف سے. حالانکہ چیک پوسٹ بھی بنی ہوئی ہیں، وہاں پر مانیٹر بھی کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی تراندازی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہو رہی. میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ایک بچہ چھوٹا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے اور میں نے کافروں کو مارنا ہے. اس طرح کے پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہوں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر شامل ہو جائیں، داخل ہو جائیں اور ہم یہ کریں. اس میں دیکھیں، اب وہ انڈیا کی بھی وہاں پر بارڈر سیکورٹی فورسز ہے، پاکستان کی بھی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرے. ابھی فلیگ میٹنگ بھی ہوئی ہے بیچ میں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے. تو یہاں پر اور زیادہ میرے خیال میں سختی ہونی چاہیے. میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بندہ جائے اور جا کر کشمیر کے اندر جا کر کوئی حالات خراب کرے، وہاں پر حملہ کرے یا اٹیک کرے. اس کو اگر وہ نظر آ رہا ہے اس کو اڑا دے، بارڈر کے اوپر ہی اس کے اڑا دے. اگر پاکستان کی نظر میں ہے وہ اس کو اڑا دے، اگر انڈیا کی نظر میں وہ اس کو اڑا دے. اس کو موقع ہی نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں نا، ابھی تک تو کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ جس میں ہم بولیں کہ جی پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ اپنی طرف سے بندے بھیج رہے. ماضی میں جو ہوا ہے وہ آپ بھی جانتی ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ ایسے کام ماضی کے اندر ضرور ہوئے ہیں کہ جو
میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس طرح کے کام ماضی کے اندر ہوتے رہے ہوں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی پالیسی میرے خیال میں کچھ چینج ہو چکی ہے، جو ہمیں جو سننے میں آیا ہے، اور وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر بندہ ہے تو آپ جتنی سختی بارڈر کے اوپر ہے، آپ نے باڑ بھی لگائی ہے اور آپ کے جو ہے وہ چیک پوسٹ بھی ہے، تو آپ بندوں کو اڑا دیں. اگر یہاں سے بندہ ادھر جا سکتا ہے انڈیا کے اندر، تو انڈیا سے بندہ بھی تو پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے. اگر ایک مثال ہے کہ جی میں یہ سمپل بول دوں کہ اگر ISI کسی بندے کو بھیج رہی ہے وہاں پہ کہ جی آپ جاؤ اور کشمیر کے اندر وہاں پر اور جموں کے اندر کام کرو، تو وہاں سے بندہ بھی پاکستانی یہاں پر آ سکتا ہے اگر وہاں پر سیکیورٹی لیبس ہے یا کچھ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر سے بندہ ہے یہ اڑا دے، ادھر سے بندہ جائے وہ اڑا دے، اگلی نوبت ہی نہ آئے کہ جی وہ ادھر سے بندہ جا کر اندر جا کر کوئی مگر اب پاکستان نے تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن لگایا ہی نہیں کہ بھارت کی طرف سے کوئی آیا ہے. یہ ساری ایلیگیشنز تو بھارت کی طرف سے ہوئی ہیں، پکڑے بھی اسی طرح سے لوگ گئے ہیں. ہمارے یہاں تو جو کوئی کبھی ہم نے کہا ہی نہیں کہ کوئی آیا ہے کشمیر سے اس طرف کوئی آ گیا ہے، یا ہم نے کسی اٹیک کے اوپر پہلے ضرور کہا جاتا تھا جب کوئی اٹیکس ہوتے تھے کہیں بھی، کراچی میں ہو چاہے کہیں، تو کہہ دیا جاتا تھا کہ بھارت کا ہاتھ ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم نے کبھی کھل کر ہم ثابت بھی نہیں کر پائے. تو کہیں نہ کہیں تو اس کے اوپر جو ہے، اور پاکستان نے تو کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹر، بھارت کی طرف سے تو ہم نے پکڑا ہی نہیں کسی کو کہ وہ کچھ بتاتے ہمیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے کہ اسٹیٹ ایکٹر ہے. ہمارے یہاں تو بار بار کہا گیا نا، اس لیے ہمارے اوپر ایلیگیشن جو لگی ہیں ان کو بہت سو کو تو آپ سمجھے 50% ہم مان بھی گئے. میں کہتا ہوں نا بندے ہیں اس طرح کے، ایک بچہ چھوٹا کہہ رہا ہے کہ جی میں بڑا ہو کے جو ہے وہ میں جا کر کافروں کو اڑاؤں گا. تو اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں اس ملک کے اندر کے جو یہ سوچ رکھتے ہیں، اور ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جی ہم وہاں پر جائیں گے اور وہ یہ کام کریں گے. اور اس کے جو پہلے کام ہوتا بھی رہا ہے، کچھ جماعتیں اس طرح کے کام کرتی بھی رہی ہیں، لوگوں کو ابھارتی رہی ہیں، ان کو اوپر کام بھی کرتی رہی کہ جی یہ ایسے ہو اور وہ نقصان پہنچایا جائے بھارت کو. یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. لیکن اب کیونکہ میں کچھ ایسی جماعتوں کو بغور واچ کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، لیکن اب جو ہے وہ چیزیں کافی حد تک کم ہو چکی ہے کہ وہ جو پہلے ایک ٹریننگ کیمپس ہوتے تھے یا کچھ ان کے لیے کچھ فنڈنگ بھی ہوتی تھی کہ ان کی فنڈنگ ہو، یا وہ ساری چیزیں ان کے اوپر کافی جو ہے وہ اب سختی ہے، اس وجہ سے وہ کام میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی ایک گنجائش، یہ دیکھیں جس بندے نے مرنا ہے اس کو پتا کہ جی میں نے مرنا بھی ہے. آج جو وہاں پر مدرسے کے اندر حملہ ہوا تو وہ دیکھیں نا، وہ بندہ بھی بم باندھ کے آ گیا اور اس نے خود کو بھی مارا اور اگلے مولانا صاحب کو بھی جنت میں پہنچا دیا، خود بھی وہ اس وقت بوروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا. تو اس طرح کے سوچ والے بندے کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو جیکٹ باندھ کے آیا جو ایک اس سوچ اس نیت سے آیا کہ میں نے خود بھی مرنا ہے اور میں نے دوسرے کو مارنا. تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم یہ کریں. ہم یہی سٹارٹ کے اندر بھی کہا کہ یہ سوچ کیسے بدلے گی، یہ ہمارے علماء کرام اس کے اندر کام کریں، اس کے اندر ہم لوگ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی اسلام جو ہے وہ امن کا ایک مذہب ہے، ایک امن کا دین ہے. اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ خود بھی مر جائیں اور دوسرے کو بھی مار دیں. تو دوسرے کو اگر آپ نے کرنا بھی ہے، آپ کو شوق ہے کہ آپ نے دوسرے کو مسلمان کرنا، تو پیار محبت سے اپنے اخلاق سے یہ ایسے کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو حوریں لینی ہے اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو بھی مارنا ہے اور اگلے کی بھی میں نے جان لینی. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل ہی ایسا ہے اور ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں لیکن سوچ کیسے بدلی جائے گی یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.